पूरा का पूरा अगर संसद भवन या विधानसभा अगर ये पूरा का पूरा मुसलमानों से भर जाए फिर भी इनकलाब ऐसे नहीं आएगा। हमने जो इज़्ज़त का दारोमदार इन सियासी खेल को मान लिया है, इन नेताओं को मान लिया है, इनका इक़्तिदार में आना हमने मान लिया है कि हमारी कामयाबी की ज़मानत है, तो हमने अपने आँखों पर गफलत की पट्टी बांध रखी है। ये याद रखिए कि इज़्ज़त का जो दारोमदार है वो अल्लाह तबारक व तआला ने तय कर दिया है। इज़्ज़त कैसे मिलेगी, इज़्ज़त कब मिलेगी, किन हालात में मिलेगी, वो अल्लाह उसके रसूल ने तय कर दिया है। आज आप गौर करें कि जिन लोगों से आपने उम्मीदें वाबस्ता की हैं, जिन नेताओं से मान के चलते हैं कि मुस्लिम कुछ नेता हैं जिनका कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा है। अब वो कलमा के बुनियाद पर वो आते हैं हमारे समाज में, हमसे वोट मांगते हैं और हम उन्हें वोट देते भी हैं। मगर आप उनके हालात का जायज़ा लीजिए कि जो शख्स सिर्फ़ इक़्तिदार में आने की खातिर, एक कुर्सी को पाने की खातिर अपने दीन और अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रहा है। कभी वो माथे पे टीका लगाता है, कभी वो शख्स त्योहारों पर उनके बधाइयाँ देता है, कभी वो कुछ कर रहा होता है। तो सोचिए कि जो अपने ईमान और अपने अक़ीदे की हिफाजत नहीं कर पा रहा है, वो शख्स कौम मुस्लिम के ईमान और अक़ीदे की हिफाजत क्या करेगा। वो पहले ही उसका ईमानी लेवल एकदम डाउन हो जाता है, इतना डाउन हो जाता है कि उसे पता भी नहीं चलता कि हमारा ईमान है कि नहीं है, तबाह बर्बाद हो जाता है। तो गौर करेंगे, जब ज़िंदगी के हर गोशे पे गौर करिए, अपने भी और उन नेताओं के भी जो आपके पास आते हैं, उनका ईमानी लेवल क्या है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यार मदारी इज़्ज़त ये नहीं है कि हम किसी को अपना वोट दे करके इक़्तिदार में लाएं, तो वो हमारे लिए जो है बहुत कुछ कर पाएगा। आप अपने पड़ोसी मुल्क में देख लीजिए, वो पूरा मुल्क ही कलमे की बुनियाद पे बना, तो क्या वहाँ के लोग इज़्ज़तदार हो गए? क्या वहाँ पे ज़िल्लत नहीं है? वहाँ पे रुसवाई नहीं है? वहाँ पर भी लोग परेशान हैं और ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो मोमिनाना शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, एकदम गिरा हुआ और घटिया काम कर रहे हैं। थोड़ी तादाद है जो नेक लोगों की है, ज़मीन का बैलेंस भी अल्लाह ताला अपने नेक बंदों के वजह से कायम फरमाता है, मगर एक बड़ी तादाद जिनको तोहफे में मिल गया वो मुल्क, वहाँ के लोग भी अपने उस कलमे की लाज नहीं रख पाए जिस कलमे की बुनियाद पर उस मुल्क को बनाया गया। पूरा का पूरा वहाँ का जो असम्बली होती है उनकी, वो पूरी की पूरी कलमा गो से भरी होती है ना, उसके बावजूद वो ज़लील हो रहे हैं, उसके बावजूद वो दिन ब दिन गुर्बत के गड्ढे में गिरे जा रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो मदारी इज़्ज़त ये नहीं है कि ये सियासी लोग हमको इज़्ज़त दिलाएंगे, ये सियासी लोग आज हैं कल नहीं रहेंगे। और आप अगर ये मुस्तकबिल मान के चल रहे हैं कि आने वाले वक्त में वो साहब आ जाएंगे तो हमको सुकून मिल जाएगा, ये साहब आ जाएंगे तो हमको सुकून मिलेगा, तो फिर भी आप गफलत में हैं, फिर भी आप गफलत में हैं। मैं कह रहा हूँ ना कि जब अगर अल्लाह करे ये दिन हो, चाहता हूँ अगर ये कभी ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा वो विधानसभा, पूरा का पूरा लोकसभा अगर सिर्फ मुसलमानों ही से भर जाए, तब भी आपको इज़्ज़त नहीं मिलने वाली। वजह उसकी क्या है कि जब तक ईमान वालों की सिफत आप अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे, अपने अकाबिरीन का जो ईमान आपने खोया हुआ है, अगर वो ईमान अपने अंदर नहीं लाएंगे, तब तक आपको इज़्ज़त नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है, इसका जो हल है वो ये है कि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया, वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अब अगर मुसलमान इस तरफ देखना ही नहीं चाह रहा है, कि उसका मन नहीं कर रहा देखने का, या वो चाह रहा है कि नहीं हम उधर नहीं देखेंगे,
اپنی ایک الگ کہانی گڑھا ہوا ہے کہ اپنے کہانی گڑھ کے کہ ہم فلاں کو لائیں گے اقتدار میں تو ہم کو یہ مطلب فیسلٹی ملے گی، فلاں صاحب آئیں گے تو ہم کو یہ سویدھا مل جائے گی. تو یہ اس کی خام خیالی ہے. وہ اپنے منہ کو ریت میں ڈال کر کے سمجھتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں. غلط ہے. کبھی بھی آپ محفوظ نہیں ہو سکتے. ایمان کا راستہ چھوڑ کر کے آپ چاہے جو کر لیجئے، کبھی بھی آپ کو عزت نہیں مل سکتی. پوری روئے زمین کو آپ کلمے کی بنیاد پر قائم کر لیجئے اور اس میں ایمان والے نہیں ہیں تو آپ جان لیجیے پھر بھی آپ محفوظ نہیں ہیں. جب تک ایمان کا راستہ نہیں چنیں گے تب تک کامیابی نہیں ملے گی. کیا ہے وہ؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور تم ہمت نہ ہارو. اللہ فرما رہا ہے اور غم نہ کرو. ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ. اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے. غالب تم ہی آؤ گے اگر تم ایمان والے ہو. تو اپنا ایمان کتنا مضبوط ہے، آپ کے ایمان میں کتنی طاقت ہے، آپ کا ایمان کتنا اچھا ہے، یہ آپ کو اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا. کہ صحابہ کی ایک جماعت جنگ بدر لڑتی ہے، ایمان کے ساتھ تھوڑی سی تعداد میں ہو کر کے ہزاروں پر بھاری پڑتی ہے. لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح بھی دیتا ہے اور وہ خوشیاں بھی مناتے ہیں اور ہزاروں کا لشکر ان سے ہار جاتا ہے. اس کے بعد کچھ ہی سالوں کے بعد جن لوگوں نے ان سے جنگ ہاری، جن کا کلمے پر ایمان نہیں ہے، کلمہ وہ لوگ نہیں پڑھتے، ان لوگوں نے ہمت نہیں ہاری، ان کے اندر ایمان نہیں ہے. وہ جو جنگ بدر میں ہارے ان کے پاس ایمان نہیں تھا، پھر بھی ان سبوں نے تیاری کی، ہمت نہیں ہاری، مکمل جد و جہد میں لگے رہے. اور پھر 1 سال کے بعد حملہ کیا ہے. حملہ جب کیا ہے تو کیا ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ نظام ایسا ہے کہ کبھی ان کو، کبھی ایمان والوں کو، اس طرح سے وہ کبھی فتح دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں جس کو سمجھ پانا بہت مشکل ترین کام ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ کس کو کب غلبہ دینا ہے. تو اس کے ساتھ کچھ ہی سالوں کے بعد جو ہے جنگ احد ہو گئی. اب جنگ احد میں بظاہر مسلمانوں کو شکست ہوئی اور بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے. تو اس میں کچھ مسلمان جو ہے غمزدہ تھے اور اس کی وجہ سے بعض کے دل سستی کی طرف مائل ہو گئے. ان کی اصلاح کے لیے فرمایا گیا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے غم نہ کرو اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو. جنگ بدر میں شکست کے باوجود ان کافروں نے ہمت نہ ہاری اور تم سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، تو تمہیں بھی سستی اور کم ہمتی نہیں کرنی چاہیے. لہٰذا تم ہمت جمع رکھو. اگر تم سچے ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہو تو بالآخر تم ہی کامیاب ہوگے. ایک دم واضح ہو رہا یہ بات کہ اگر تم اللہ پر پورا بھروسہ رکھتے ہو اور سچے ایمان والے ہو تو بالآخر تم ہی کامیاب ہوگے. چنانچہ مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا اور خلفائے راشدین کے زمانے مبارک میں مسلمانوں کو ہر طرف فتح حاصل. اب آج دیکھیے جو زمینی حقیقت ہے، میں اس کو بات کر رہا ہوں کہ زمینی حقیقت آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا تعجب ہوگا. یہ پورا ہندوستان کا مسلمان وہ کیا کر رہا ہے؟ سیریا میں مسلمان اگر ستایا جا رہا ہے تو یا اللہ سیریا کے مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دے دے. فلسطین میں مسلمان مارا جا رہا ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ یا اللہ ظالموں کے ظلم سے فلسطینیوں کو حفاظت فرما. کہتا ہے نا یار، فلسطینی، سیریا کے لوگ، دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمان ہیں، مظلوم ہیں، ان کے لیے دعا کرنے کا حق بھی ہے، کرنا چاہیے. جتنا آپ کے پاس طاقت ہے اتنی طاقت آپ ان کے حق میں استعمال کریں. دعا کی طاقت ہے، دعا کریے. مگر یار کبھی اس پہ غور کریے نا، آپ زندگی کے اس حصے کو بھی دیکھیے کہ صرف وہی مظلوم ہے کہ آپ کے جس محلے میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے اس محلے میں بھی کوئی مظلوم ہے کیا ہے کہ نہیں؟ اس محلے میں بھی لوگ مظلوم ہیں. صرف مظلوم سمندر پار لوگ نہیں ہیں، مظلوم آپ کے ظلم کے ہاتھوں دبے ہوئے آپ کے محلے میں بھی کچھ مظلوم ایسے ہیں جن کی آواز کوئی سن نہیں رہا ہے، نہیں سن رہا ہے. آپ وہاں فلسطین 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 دعاؤں میں کر رہے ہیں، محلے کے پڑوسی کا حق دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کمزوری کی وجہ سے آپ کا جواب نہیں دے سکتا ہے، وہ مظلوم ہے.
آپ فلسطین کر رہے ہیں، کسی کی زمین جو قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کمزوری کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے آپ کا جواب نہیں دے پا رہا، مظلوم ہے۔ آپ چلا رہے ہیں سیریا، فلسطین، وہاں مسلمان ستائے جا رہے ہیں، وہاں مسلمان پریشان ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، وہ مسلمان جو ستائے جا رہے ہیں وہ غیر کلمہ گو کے ہاتھ ستائے جا رہے ہیں۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ان کو مار رہے ہیں، تڑپا رہے ہیں، ستا رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں۔ مگر یہاں تو آپ بھی کلمہ گو ہیں، آپ اپنے کلمہ گو کا اعلان بھی کر رہے ہیں اور ایک کلمہ گو کو ستا بھی رہے ہیں، ان پر ظلم بھی کر رہے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے یار؟ زمینی حقیقت یہ ہے، اور کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے ہیں۔ تو ایمان یہ نہیں ہے، ایمان یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسلمان کو دنیا کے کسی بھی کونے میں، زمین کے کسی بھی چپے پر کوئی مسلمان اگر تکلیف میں ہے، آپ کو علم ہوا ہے، تو اتنی ہی تکلیف آپ کو ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ کے گاؤں کا ہو، آپ کے گھر کا ہو۔ ظلم بڑھا رہے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے۔ ہماری بہن اگر ہماری بہن ہے تو مستحق زکوٰۃ ہے، تو ہم لاکھوں میں کھیل رہے ہیں۔ سگی بہن زکوٰۃ کی مستحق ہو گئی اور سگا بھائی جو ہے لاکھوں کروڑوں میں کھیل رہا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ کسی کو ذلیل کر دے رہے ہیں، کسی غریب کو جو ہے مار پیٹ رہے ہیں، کسی کا حق دبا لے رہے ہیں، کسی غریب کی بیٹی کی عزت کا تماشا بھی بنا رہے ہیں، تو یہ ظلم نہیں ہے؟ ان سارے ظلموں کو حساب دینا پڑے گا آپ کو۔ اگر وہ ظلم ہے جو فلسطینیوں کے اور ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہو رہا ہے ادر دیشوں میں، تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے جو آپ اپنے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے وہ آپ کے محلے سے ہونا چاہیے، آپ کے گھر سے ہونا چاہیے، کہ کوئی مظلوم یہاں پر نہ رہے۔ اس کے بعد آپ جب یہاں سے ظلم کا خاتمہ کر لیں، اس کے بعد آپ نکلیے باہر اور جا کر کے مسجد میں اللہ سے کہیے اللہ فلسطینیوں کی حفاظت فرما، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا۔ اپنے لقمے کو پاک کرنے کی کوشش کریے، تب جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعاؤں میں اثر ڈالے گا۔ اور پھر میں کہتے جا رہا ہوں کہ یہ سیاسی کھیل، یہ سیاسی پارٹیاں آپ کو ڈرا نہیں سکتی، نہ ہی آپ کو ڈرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اقتدار، ان کا آنا جانا یہ لگا رہے گا جب تک آپ ایمان والے نہیں بنیں گے۔ آپ کے لیے انعامات جاری نہیں ہوں گے۔ آپ مکمل ایمان والے بن جائیے، اسی دن سے آپ دیکھ لیجئے گا، جس دن آپ ایمان والے بنیں گے اسی دن سے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ ایمان ہی نہیں ہے، سانسد بھون میں بیٹھے ہوں چاہے وہ ویدھان سبھا میں بیٹھے ہوں، اپنا ایمان خود ہی کھوکھلا کر کے بیٹھے ہیں، کہیں ٹیکا لگا رہے ہیں، کہیں جا کر کے ماتھے پہ تلک لگا رہے ہیں، کہیں جا کے بتوں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، تو یہ ایمان تو خود ہی خراب کر بیٹھے ہیں۔ تو کیا حفاظت کریں گے آپ کی؟ وہ کیا آپ کے ایمان کے جو ہے کہ حفاظت کریں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے؟ کبھی نہیں کر سکتے۔ وہ صرف اور صرف آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے قیمتی سرمایہ ایمان کو برباد کر رہے ہیں، اور آنے والے جو ان کے فالورز ہیں ان سبوں کا ایمان وہ اکیلے برباد کر رہے ہیں۔ جتنے ان کے فالورز ہیں اور جو ان کو فالو کر رہے ہیں، جو ان کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں، اس عمل کو جانتے ہوئے بھی کہ وہ مشرکانہ کام کر چکے ہیں، شرک کر چکے ہیں اور بتوں کے سامنے ہاتھ پیر جوڑ چکے ہیں، تو یاد رکھیے کہ ابھی تو یہ ایک شخص برباد ہو رہا ہے، اس ایک شخص کے پیچھے پھر سینکڑوں نوجوان جو ان کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں، سب کے سب اس کے پیچھے برباد ہوں گے۔ اس لیے بہت قدم پھونک کر رکھنے کی ضرورت ہے، اور بہت ہی ہمت اور جوامردی سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی پارٹیاں جو ہمارے بظاہر خلاف بھی ہیں، اگر وہ اقتدار میں آتی ہیں، تو میں اللہ سے ڈریے نا، آپ اللہ سے ڈریے، اتنا خوف ان سے کیوں کھا رہے ہیں آپ اللہ سے ڈر کے نمازی کیوں نہیں بن جاتے یار؟ آپ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسا کر کے روزہ دار کیوں نہیں بن جاتے؟ آپ اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں بسا کر قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے یار۔ مسجدوں میں قرآن پڑھا ہوا، اس پہ گرد جم گئے، اس کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہے۔ گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، ماں بہنیں ایک دم بے پرواہ ہو چکی ہیں، گھروں میں قرآن رکھے طاقتوں پر قرآن پہ گرد جم گئے ہیں، پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر کہہ رہے ہیں یار ہم ستائے جا رہے ہیں، مارے جا رہے ہیں۔ ایمان، یہ جتنے انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے رکھے گئے ہیں وہ مومنین کے لیے ہیں، منافقوں کے لیے نہیں ہے۔ جن کے اندر منافقت ہے ان کے لیے وہ ایمان نہیں ہے۔ بلندی اور عزت، معیار، یہ سب ایمان والوں کے لیے۔ آپ ایمان والے بن جائیے، آج بن جائیے، آج ہی سے اللہ تعالیٰ انعام دینا شروع کر دے گا آپ کو، اور بنیے تو میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح عقل و فہم سے ہمیں نوازے اور تمام تر جتنے بھی دشمنان اسلام ہیں ان سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ اپنا خاص فضل پر فرمائے۔ استغفر اللہ کل ذنوب ستار غفار۔